बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की सबसे अहम खबर यह है कि नैब कवानीन में तरामीम के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी का आज तीसरा इजलास था, वो डेड लॉक पर ख़त्म हुआ है, बेनतीजा ख़त्म हुआ है, क्योंकि अपोजिशन ने जो 35 तजावीज़ दी थी नैब कवानीन में तरामीम के लिए, हुकूमत ने उन्हें मुस्तरद कर दिया और कहा है कि ये हमारे मंशूर से एजेंडे से ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो ताज़ा तरीन इत्तला थी कल तक और आज सुबह तक भी, दोपहर तक भी इस्लामाबाद से, वो यही थी कि अपोजिशन की बातें बड़े ध्यान से सुनी गई हैं और किसी हद तक इत्तेफाक़ी राय होने का इम्कान भी पैदा हो रहा था। लेकिन फिर अचानक हुकूमत ने इन तजावीज़ को मुस्तरद किया, जिसका इजहार ख़ुद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज किया। उन्होंने क्या कहा शामी साहब, ज़रा पहले वो देखिए। नैब के कानून में 35 तरामीम तजवीज़ की। मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ की कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी। एंटी करप्शन हमारा कोर प्रिंसिपल है, हमारा एजेंडा है, और हम समझते हैं कि अगर ये 35 तरामीम इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। चेयरमैन नैब के टेन्योर की बात हुई, कहना चाहता हूं हमारा कोई ऐसा इरादा न था न है, और ये अगर कोई ऐसी बहस है या थी तो वो पता नहीं उसने जन्म। इससे पहले जब वॉकआउट किया अपोजिशन ने, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी तरामीम पर कान नहीं धरे गए, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शरी रहमान साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि उनके साथ क्या हुआ। ज़रा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़ुबानी सुनिए। हमने वो तरामीम हुकूमत के सामने रखी कि हम ये समझते हैं कि नैब की हर सेक्शन में ये तरमीम होनी चाहिए। हुकूमत ने कहा कि ठीक है, हम इस पर कल आपको अपने मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। आज दोपहर को मीटिंग हुई, ये बताया गया कि हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती। हमने कहा कि आपके सामने बहुत सी तरामीम रखी गई हैं, आप कौन सी तरामीम से इत्तेफाक नहीं करते? इसका जवाब उनके पास नहीं था। तो उस पर हमने कहा कि अगर आप तरामीम पर गुड फेथ में बात नहीं कर रहे, आप ही ये बिल लेकर आए थे, तो फिर हम आगे नहीं चल सकते, बातचीत हो नहीं सकती। हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही और उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है। तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया और अब हमारा फैसला ये है कि इसके बाद तमाम पार्टियां मशवरा करेंगी और जो बातचीत भी होगी वो हमारी तजवीज़ है कि APC के फोरम से होगी। शाम साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा तफसीली खिताब था जिसमें उन्होंने इन तरामीम के हवाले से ऐवान को ऑन बोर्ड लिया। उनका खुलासा ये था कि अपोजिशन ये चाहती है कि नैब से सज़ा याफ्ता शख्स भी इलेक्शन लड़ सके, अवामी उहदे से नाअहली 10 की बजाय 5 साल तक की हो, और नैब कानून का इत्तलाक 16 नवंबर 1999 से ऑनवर्ड हो, और फिर गैर मुल्की अकाउंट्स और असासे नैब कानून से उसके दायरा कार से निकाल दिए जाएँ, और फिर 1 अरब से ज़ायद के मामलात जो हैं नैब उनको देखे, इससे कम के ना देखे। तो वो ये मानते हैं कि अपोजिशन की इन तरामीम के बाद एहतसाब का इदारा बेमानी हो जाएगा। इस सूरत हाल पर सर बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि जैसे ये तो डेडलॉक अब किसी तौर पर टूटने वाला नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और जो अपोजिशन की तरामीम पर हुकूमत का एतराज़ है वो किस हद तक दुरुस्त मालूम होता है आपको? देखें, जो बड़ी अहम बात की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जी, उन्होंने कहा है कि अब बातचीत पार्लिमानी कमेटी में नहीं होगी जी, अब APC की सतह पर होगी। यानी APC का इजलास होगा, ऑल पार्टीज कमेटी बनेगी या कॉन्फ्रेंस जो है वो कमेटी बनाएगी, और गोया तमाम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत से इस मामले पे मुज़ाकरात करेगी। तो ये मतलब है इससे हालात में एक उलझाव पैदा हुआ है।
ہم نے تو بڑی مسرت کا اظہار کیا تھا کہ ایک اپوزیشن اور حکومت بالآخر ایک میز پر اکٹھے ہیں اور بڑی توجہ سے ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں اور کوئی کنسنسس کی امید بھی لگائی تھی اور اس کے لیے دعا بھی کی تھی، تو معاملہ بگڑ گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے دل سے بات چیت جاری رکھنے کی بات تھی، اتنے یعنی کنپٹی پستول پر رکھ کر کوئی فریق بھی اپنی بات نہ منوا سکتا ہے نہ اسے منوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ابھی جو بات ہوئی ہے، دیکھیے یہ جو پرویز مشرف صاحب کا جو یہ نیب کا آرڈیننس نافذ ہوا تھا، اس میں یہ 1985 سے نافذ العمل ہوگا یا ہوا تھا، یعنی 2001 میں میرا خیال یہ آیا اور گویا 15 سال پیچھے سے نافذ تھا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اتنی دور تک جا کر کیا کریں گے؟ پھر 1947 تک چلے جائیں۔ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے وہ نافذ ہوتا ہے اسی تاریخ سے جس تاریخ سے وہ حتمی شکل اس کو دی جاتی ہے۔ اگر یہ 1999 سے نافذ ہوتا ہے تب بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جس دن یہ قانون آیا تھا اس دن سے نافذ ہو۔ لیکن میرا خیال یہ ایک بات جو اپوزیشن اگر یہ کہہ رہی ہے کہ 1 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ نیب کے دائرے میں آنی چاہیے، تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ کرپشن 1 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شامود قریشی صاحب نے خود اسی بارے میں جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ 99 کروڑ 99,99,999 والی جس کی کرپشن کا چارج ہے وہ نیب نہ کرے، یعنی اس کی تحقیقات۔ وہ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تحقیقات نہ کرے، وہ دوسرے ادارے موجود ہیں، اینٹی کرپشن کے ہیں، FIA ہے، دوسرے احتسابی ادارے ہیں، وہ یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے FBR جو ہے نا وہ 5 سال جو ہے اس سے پہلے کا معاملہ نہیں کھول سکتا، یہ قانون نے اس کو پابند کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کوئی کٹ آف ڈیٹ تو آپ لگائیں گے نا؟ نہیں، کٹ آف ڈیٹ تو لگائیں گے، اور ابھی جو آپ نے اتنے پیچھے تک گئے ہیں تو کیا چیز حاصل کر لی ہے سوائے اس کے کہ معاملات کنکلوڈ نہیں ہو رہے؟ تو 1 ارب کی بات تو بے وزن ہے، کرپشن ہے، اور یعنی اپوزیشن کی بات جو ہے اس کو لوگ اس طرح سے تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھیے ریمانڈ کی مدت کیا ہونی چاہیے، گرفتاری کیسے ہونی چاہیے، اگر کوئی شخص شامل تفتیش ہو رہا ہے اس کی گرفتاری کا کیا جواز ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، جو شامل تفتیش نہ ہو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جس شخص کی اپیل منظور ہو جائے اس کو کیا سمجھنا چاہیے۔ آج ہی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ بھئی جو ایک سرکاری افسر کے بارے میں کہ اگر کسی کے خلاف فیصلہ ہوگا تو جب تک اپیل کی سماعت اس کے حق میں نہیں ہوگی، فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوگا، اسے گناہگار ہی تصور کیا جائے گا۔ پھر اسی پہ پر یہ جو نقطہ اپوزیشن کا کہ جی سزا یافتہ شخص بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، یہ بات تو پھر سمجھ میں نہیں آتی نا کہ سپریم کورٹ کی نہیں ریمارکس کو سامنے رکھا جائے۔ اگر سزا یافتہ، سوال یہ ہے اگر سزا یافتہ شخص کی اپیل منظور ہوتی ہے، سزا معطل ہو جاتی ہے، تو پھر معاملہ مختلف ہے۔ یہ بحث طلب بات ہے، اس پہ یعنی کوئی بریک نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ ریفرنس بعد میں تیار کرتے ہیں، گرفتاری پہلے کرتے ہیں۔ ملکی قانون میں 14 دن کا ریمانڈ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے FIR درج کریں گے پھر اس کے بعد گرفتاری کریں گے، مقدمے کی اور معاملے کی نوعیت واضح ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بین الاقوامی طور پر جو مسلمہ قاعدے اور ضابطے ہیں ان کو فالو کیا جانا چاہیے، اندھیرے میں تیر نہیں چلانے چاہیے۔ اور یہ اینٹی منی لانڈرنگ لا کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کو نیب کے دائرے میں لانا چاہتی ہے حکومت۔ بھئی انڈیا سے آپ کچھ لے لیتے ہیں، معاونت لے لیتے ہیں، انڈیا میں بھی ایک لا یہ موجود ہے، آپ اسی کو فالو کر لیں۔
اور دیکھیے دنیا میں آخر پاکستان واحد ملک تو نہیں ہے نا جس کو یہ مسائل درپیش ہیں، احتساب کے مسائل ہیں، منی لانڈرنگ کے مسائل ہیں، تو دنیا اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے۔ مہذب ممالک جو ہیں، جمہوری ممالک جو ہیں، ان میں کیا اہتمام ہو رہا ہے دو چیزیں وہ سارا جائزہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک، اس کی روشنی میں اقدام کیا جا سکتا ہے۔ شامی صاحب دو چیزیں اور، ایک اپوزیشن کی تجویز یہ بھی ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بتائی کہ عوامی عہدے سے نااہلی کی جو مدت ہے وہ 10 سال کی بجائے 5 سال تک کی ہو، یہ کس حد تک درست ہے یہ مطالبہ؟ اور حکومت کہتی ہے کہ یہ بھی مطالبہ درست نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ غیر ملکی اکاؤنٹس اور اثاثے نیب قانون سے نکال دیے جائیں، یہ جو آخری نقطہ ہے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ایف اے ٹی ایف، منی لانڈرنگ، انسداد دہشت گردی، اس سے جڑا یہ معاملہ لگتا ہے جس پہ حکومت کا موقف بہرحال وزن ہے۔ سر ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے، وہ ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہوئی ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ آپ کے وقت کا۔ حکومت نے تو آن دی فلور آف دی ہاؤس وزیر خارجہ نے 35 جو آپ کی تجاویز ان میں سے 4-5 کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے منشور سے متصادم ہیں، ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے، تو ڈیڈ لاک ہوا، آپ واک آؤٹ کر گئے۔ جو اعتراض اب حکومت آپ کی تجاویز پر کر رہی ہے اس کے جواب میں آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ کوئی دیکھیے ہمیں کوئی جواب دے یا اس میں اپالوجی کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے ہمیں بلایا تھا مذاکرات کے لیے، ہم گڈ فیتھ میں گئے، ہم نے ان کے بہت ہی تباہ کن ایف اے ٹی ایف کے 3 بل میں ترامیم لائی جو ان کی اہلیت نہیں تھی ٹھیک کرنے کی۔ آپ پھر مارشل لا اسٹیٹ میں رہ رہے ہوتے اگر وہ بل چلے جاتے، ہم نے ان کو ترمیم کی اور ہم نے چوتھا بل جو تھا انہوں نے ہم سے کہا تھا نیب کا ہوگا، نیب پر انہوں نے آ کے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ ہمارا، پہلے تو انہوں نے کہا آپ ہمیں ڈرافٹ دیں، آپ ہمیں ڈرافٹ دیں، ہم نے دے دیا، تب تک ہم ان کے بلز کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ آپ کی بلز میں کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، تو there's nothing more to talk about۔ آپ نے مستقل آرڈر، شہری صاحبہ یہ جو بات شہری مسئلہ شامی صاحب آپ سے بات انہوں نے کہی ہے کہ آپ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ سے مخاطب کہ آپ نے تجویز پیش کی کہ ایک ارب روپے کی کرپشن جو ہے اسی کو کرپشن سمجھا جائے گا نیب کے حوالے سے، اس پر شہری صاحبہ سے پوچھو ان کی کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت افسوسناک اور غلط بات ہے۔ کل صبح نیشنل اسمبلی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے، آج انہوں نے سیشن اجرن کر دیا، آپ کو ان کی اصلیت نظر آ جائے گی۔ 1 ارب کی جو بات ہو رہی تھی وہ سب اینٹی کرپشن میں جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نیب جہاں سے بل قوانین پاکستان میں رہیں اور پروسیکیوشن کا دور جاری رہے، تو پھر بسم اللہ آپ کو وہی ملے گی قوانین جو آپ چاہتے ہیں۔ شہری رحمان صاحب مدت جو ملازمت ہے نیب چیئرمین کی، اس پر بھی بات کی گئی کہ آپ اس کی مدت کم کرنا چاہتی ہیں، تجاویز جو اپوزیشن نے دی، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل، یہ تو بالکل ہوئی ہے، اور میں اس سے آپ مجھے تھوڑی دیر بعد کال کر لیں، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم اس پر لمبی بات کر سکتے ہیں۔ بٹ وائی از دس اباؤٹ نیب امینڈمنٹ؟ یہ تو نیب اس وقت سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد ہونا ہی نہیں چاہیے بھائی۔ آپ نارمل آپ کورٹس یوز کریں، آپ نارمل بینکنگ کورٹس یوز کریں، ملک میں عدالتیں ہیں۔ یہ جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے لوگوں کو بند کرنا مہینوں سال انویسٹیگیشن کے دوران، یہ تو کہیں نہیں ہوتا دنیا میں۔ یہ پاکستان پولیس اسٹیٹ بنا رہے اور ہم سے جواب دہی کر رہے، دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ پیکج ڈیل کرنا چاہ رہی تھیں ان ترامیم کی آڑ میں، جو باقی 14 بلز ان کے ساتھ مل کے۔ اگر آپ کو یہ پیکج ڈیل کون ان سے کرے گا؟ کس چیز کی پیکج ڈیل؟ ہم نے ابھی تک اگر یہ ایف اے ٹی ایف کے بلز ہم ترامیم نہیں کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ پاکستان کا کیا پیکج ڈیل ہوا ایف اے ٹی ایف کے ساتھ، آپ کو بیچ چکے تھے یہ۔ وہ کیسے؟ یہ بڑا اہم بات آپ کر رہی ہیں کہ یہ بیچ چکے تھے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف اور گرے لسٹ کے معاملے پہ اگر والا بل دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے اکنامک ٹیررزم والا بل؟ سوری بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے اس میں آپ کو 6 مہینے کے لیے انٹیریئر سیکرٹری کی استحقاق پر مسنگ پرسن بنایا جا سکتا ہے وداؤٹ ڈیو پروسیس، تو وہ چپ چاپ انہوں نے رکھ دیا، یہ اپنی مرضی سے مارشل لا لگا رہے تھے ملک میں۔
ٹھیک بہت شکریہ آپ کے وقت کا شری رحمان صاحب. بس سر یہ تو بات کہیں اور نکل گئی. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ایف اے ٹی ایف پہ جو 3 بلز تھے وہ ہم نے درست کیے ہیں, ورگرنہ یہ تو کہیں اور لے کے جا رہے تھے. اور وہ تو ڈٹی ہوئی ہیں کہ بالکل ہم نے جو تجاویز پیش کی وہ ٹھیک پیش کی ہیں اور ہم ان سے کوئی نہیں چاہتے بات چیت اب مزید کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے جو اس کا تقاضا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ لا ہونا چاہیے, کیا یہ وہ تقاضا وہ ہے کہ نہ کوئی اپیل ہو, نہ وکیل ہو, نہ دلیل ہو؟ بھئی میں نے آپ سے ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ انڈیا میں بھی قانون موجود ہے. آپ دنیا کے جتنے جمہوری ممالک ہیں سب میں اینٹی منی لانڈرنگ لا موجود ہے, تو ان سے استفادہ کر لیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا ایف اے ٹی ایف نے کہ اسے نیب کے دائرہ کار میں دے دیں. ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ یہ بینکنگ کوڈ جو ہے اس کے دائرے میں بھی آ سکتا ہے. یہ یعنی آپ چیزوں کو الجھانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ یعنی ہر چیز جو ہے اس کو مسئلہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو مس یوز کرنے کے کچھ طریقے سوچے جاتے ہیں. آپ کو یہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو ہولز پلگ کرنے پڑتے ہیں. آپ کو اس کو مس یوز کے امکانات مختلف قوانین کے روکنا پڑتے ہیں. اور یہ پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے جس میں اس طرح کے قوانین کی بات ہو رہی ہے. انڈیا نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے, اسی سے استفادہ کر لیجئے. باقی برطانیہ کو دیکھ لیجئے, کینیڈا کو دیکھ لیجئے, نیوزی لینڈ کو دیکھ لیجئے. اب میں شہزاد اکبر صاحب کا ایک بیان آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ اب اس ساری صورتحال پر انہوں نے کیا کہا ہے, ذرا وہ بھی دیکھیے. دیکھیں, ہمارے ان سے مذاکرات چل رہے تھے فیٹف کے بلز پاس کرانے کے لیے. فیٹف کے بلز ٹائم باؤنڈ ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے بڑے ضروری ہیں. اگر پاکستان بلیک سے گرے لسٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بہت زیادہ ریپرکشن ہوں گے, لیکن اس کے بدلے میں جو اپوزیشن مانگ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو کیا کوئی بھی الیکٹڈ حکومت کبھی نہیں کر سکتی. جس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کے عمل کو بند کر دیا جائے. جو ان کے 35 نکات ہیں وہ اتنے ناقابل عمل ہیں کہ ان کے اوپر میرے خیال میں بات چیت بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ ہم نے ان کو کنوے کر دیا ہے. وہ لوگ اب مذاکرات نہیں کر رہے لیکن ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں